बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है क्या इस वक्त अगर हम देखें तो दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए तैयारियां जारी हैं और शाहीन पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम से। और आज 3 रोज़ा मैच खेला जा रहा है, उसमें 237 रन बनाने में कामयाब हो गई वेस्ट इंडीज़ की टीम है अपनी पहली इनिंग में, और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनके। और पाकिस्तान की जानिब से रमीज़ जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया इस मैच के अंदर और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी तरफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत से इक़दामात अच्छे कर रहा है। उनमें एक इक़दामात अगर हम देखें तो पीसीबी ने 2024 के लिए और जो बाकायदा तौर पर हॉल ऑफ फेम का इनेकाद किया, उसमें मुश्ताक मोहम्मद का नाम शामिल किया गया, इंज़मामुल हक का नाम उसमें शामिल है, सईद अनवर का नाम शामिल किया गया और साथ साथ लेजेंड बैटर्स मिसबाउल हक का नाम शामिल है 2024 के लिए। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इन सब तमाम चीज़ों पे बड़ी नज़र रखे हुए है और उन खिलाड़ियों को कभी नहीं भूलती और उनको उनके मुकाम का दर्जा दिया जाता है। इन सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात रहेगी आज अपने शो के अंदर और कोशिश होगी कि पाकिस्तान शाहीन और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 3 रोज़ा मैच खेला जा रहा है आज उसका पहला रोज़ था, उस हवाले से ज़रूर बात करें। पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं और इनमें क्योंकि मैं ख़ासकर अली रज़ा के हवाले से बड़ी बात करता हूँ। अली रज़ा आज खेल रहे हैं लेकिन अली रज़ा को कोई विकेट नहीं मिली इस मैच में और स्पिनर्स ने रोल अदा किया रमीज़ जूनियर ने। और जिस तरह रमीज़ जूनियर अगर हम देखें तो बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं और आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। और मैं ये ज़रूर जावेद साहब से भी बात करूंगा। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ आज स्टूडियो पे भी मौजूद हैं। जावेद साहब, एक दफ़ा फिर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान शाहीन के दरमियान मैच खेला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि विकेट एक दफ़ा फिर स्पिनर्स के लिए साजगार बना दी गई है। 237 रन ज़रूर करने में कामयाब हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम में। 74 ओवर्स में कम रोशनी के बाईस से मैच को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन रोल आज फिर स्पिनर्स ने अदा किया और ऐसा लगता है कि हम स्पिनर्स के जाल में जो है हम फंसाने की कोशिश करेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी। अब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसकी जो पाकिस्तान के मेन टीम है जब मद्दे मुकाबिल होगी तो हम वही जो हम कल भी बात कर रहे थे कि हम 2 से 3 पुराने खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने जा रहे हैं। साजिद का ये है इम्कानात कि साजिद टीम में टेस्ट टीम में वापस आ जाएंगे। उसके साथ साथ इमामुल हक के लिए भी बड़ी उम्मीद है कि इमाम वापस आ जाएंगे टीम के अंदर। तो जहाँ पर अगर इस मैच के अंदर अली रज़ा को शामिल किया गया, काशिफ अली खेल रहे थे, एक अच्छे बॉलर से ही तमाम, लेकिन आपको कम से कम साइड मैचेस में ऐसी विकेटें बनानी चाहिए थी जहाँ पर इन बॉलर्स को हेल्प मिलती। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तकरीबन 18-19 साल बाद जो है वेस्ट इंडीज़ जो है पाकिस्तान आई है। और अभी आपने विकेट की बात की है। विकेट देखें, हमने जो है जब हमें पता है कि हमारे अली रज़ा हो गया, काशिफ हो गया, आपको पता है ये बेहतरीन फास्ट बॉलर है। जिस तरीके से इनकी फॉर्म लगी है और जिस तरीके से ये डोमेस्टिक हो या अंडर 19 अली रज़ा हो गया, काशिफ हो गया, ये जो है तसलसल से परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही जो विकेट जो बना दी है वही बैटिंग ट्रैक बना दिया, बल्कि स्पिन ट्रैक बन गया। वो 237 रन पे वेस्ट इंडीज़ के अभी 7 प्लेयर आउट हुए और पाकिस्तान के जो मैंस बॉलर्स हैं जैसे अली रज़ा हो गया, उन्हें तकरीबन 12-13 ओवर्स करा लिए, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली। भाई जब हम अपने ये नए टैलेंट को जो है चांस दे रहे हैं, देखिए साइड मैच होता ही इसलिए है कि वहाँ आप जो आपके नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं या आपके बैट्समैन हैं, उन्हें जो है आजमाना होता है, उन्हें टेस्ट करना होता है कि ये कहाँ खड़े हैं और किस मयार की क्रिकेट खेल रहे हैं और किस मयार की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमने 3 रोज़ा मैच में भी वही स्पिन ट्रैक बना दिया। वहाँ देखिए रमीज़ जूनियर जो है वो हैज़ ए पार्ट टाइम स्पिन बॉल करते हैं, उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। और जो मैन हमारे बॉलर्स हैं उन्हें वो हेल्प उस विकेट से नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम जो है इस टाइप के जो मैचेस होते हैं जहां आपने प्लेयर्स को टेस्ट करना होता है, वहाँ वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, तो विकेट जो है स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ की मालूम है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है विकेट वो जो है स्पिन ट्रैक बना दिया है। तो ये इसी के तनाजुर में हम देखें तो जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो मैन टेस्ट सीरीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो भी स्पिन ट्रैक पर होगी
اور جس طرح سے ہمارا وننگ ٹریک ہے نعمان اور ساجد کا، انہی کے ساتھ جو ہے ہم پہلے ٹیسٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں جائیں گے، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ کے 2024-25 کے جو پوائنٹ ہیں وہ یہیں سے سٹارٹ ہونے ہیں، اور پاکستان چاہے گا کہ جس طریقے کی ہم نے لاسٹ ٹائم انگلینڈ کے خلاف پرفارمنس دی تھی وہی پرفارمنس جو ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف کنٹینیو کرے، اور کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ہیں وہ ان ویسٹ انڈیز کے میچز سے حاصل کیے جائیں۔ چلیں، یہ تو تھی ویسٹ انڈیز اور پاکستان شاہین کے درمیان آج 3 روزہ میچ کے پہلے روز کی کہانی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں گے تو پاکستان کے جو محسن نقوی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں وہ سابقہ کرکٹرز کو نہیں بول رہا ہے، اور ہال آف فریم میں جو ہے 2024 کے انہوں نے 4 کرکٹرز کو شامل کیا ہے۔ سعید انور اس میں شامل ہیں، جس طرح مشتاق محمد شامل ہیں، انضمام الحق شامل ہیں، مصباح الحق شامل ہیں، اور میں جاوید صاحب سے یہی پوچھیں ہیں جاوید صاحب، ایک اچھا سائن ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہال آف فریم ہر سال ہوتی ہے اور سابقہ کرکٹرز کو نہیں ہم بولتے، اور اس دفعہ بھی محسن نقوی نے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ بالکل موین بھائی، دیکھیں ہال آف فیم جو ہے یہ ہر سال تقریباً ہوتا ہے، اور ہر ملک جو ہے اپنے اپنے جو لیجنڈ ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ خدمات ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے کرکٹ کے حوالے سے، چاہے وہ بالر ہو، بیٹسمین ہو یا ایز اے کپتان ہو۔ جس طریقے سے دیکھیں مشتاق کو شامل کیا، مشتاق احمد کو، وہ بہت اچھے بیٹسمین اور بہت اچھے کپتان تھے۔ اور اس کے بعد آ جائیں گے سعید انور۔ سعید انور کیا کلاسیکل بیٹسمین تھے، اوپننگ بیٹسمین تھے، 31 سنچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی مصباح الحق ہے، مصباح الحق کے کریڈٹ پہ بھی جو ہے پاکستان کے جو ہے بڑی بڑی فتوحات ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی فتح ہے وہ بھی مصباح الحق کی قیادت میں ہمیں ملی۔ تو یہ ہے کہ انضمام الحق کو دیکھیں، انضمام الحق کی کارکردگی جب ان کا ڈیبیو تھا، جس طریقے سے 92 کے ورلڈ کپ میں جو ہے انضمام الحق کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو ان تمام پلیئرز کی جو ہے پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور جس طریقے سے ان کے کریڈٹ پہ ریکارڈز ہیں، جو ریکارڈ ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو اور بھی روشن کرنے میں مدد ملتی، اور جنہوں نے بھی یہ فہم یہ ٹیم سلیکٹ کی ہے ان میں دیکھیں محسن نقوی کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس میں جو ہے کم از کم جو ہے ہمارے کپتان سے جنہوں نے ورلڈ کپ جتایا تھا عمران خان، ان کا نام بھی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس میں مصلحت پسندی کا کوئی وہ نہیں، یہ کرکٹ ہے، کرکٹ کے حوالے سے جن پلیئرز کی جو خدمات ہے، جن کے کریڈٹ پہ بڑی بڑی فتوحات ہیں، تو آپ کو جو ہے ان کی ٹیم بلانی تھی، ان کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ گو کہ آپ نے ان جو پلیئروں کو شامل کیا ہے بہت زبردست، بہت خدمات ہے پاکستان کے لیے، لیکن یہ کہ عمران خان 1992 کے ورلڈ کپ کا ہیرو ہے اور کپتان تھا، انہوں نے آپ کو جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز جو ہے دلوایا تھا کرکٹ کے میدانوں میں۔ تو یہ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور محسن نقوی جس طریقے سے پاکستان کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے کیسز لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اسٹیڈیمز کو خوبصورت بنا رہے ہیں، تو محسن نقوی جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چلیں، محسن نقوی مبارکباد کے مستحق ہے، بہت اچھے کام کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، اور ساتھ ساتھ کیونکہ جہاں پر محسن نقوی اچھے اقدامات کر رہے ہیں وہاں پر گورنر سندھ کامران تسوری بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے آج جو ہے ملاقات بھی کی اور انہیں 5 لاکھ روپے انعام کے طور پر بھی دیا۔ اور گورنر سندھ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت اگر ہم گورنر ہاؤس جا کر دیکھیں تو جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اسی پہ میں پوچھوں گا کہ 5 لاکھ روپے کا آج انعام بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو انہوں نے پیش کیا ہے، کیا کہیں گے گورنر سندھ کے حوالے سے؟ موین بھائی دیکھیں یہ گورنر سندھ جو ہے کامران خان ٹسوری صاحب، دیکھیں جب سے یہ گورنر بنے سندھ کے تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے چیدہ لوگ یا کوئی سفارتکار یا سی ایم وغیرہ جو تھے وہ گورنر ہاؤس جا سکتے تھے، لیکن جب سے کامران خان ٹسوری جو ہے گورنر سندھ آئے ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس کو پہلی دفعہ جو ہے عوام کے لیے کھولا، عوام کو پتہ چلا کہ ہمارا گورنر ہاؤس یہ ہے، اور وسیع و عریض جو کشادہ گورنر ہاؤس ہے وہ عوام نے بھی دیکھا،
اور پھر جس شخصیت یعنی کہ کامران خان ٹسوری جو شخصیت گورنر سندھ ہے اور جس طریقے سے کھیلوں سے جتنا پیار کامران احمد خان ٹسوری سے پہلے اتنے گورنرز آئے اور بہت ریکارڈ ٹائم سے ان کے گورنر بھی رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کھیلوں کے حوالے سے اتنی زیادہ سرگرمیاں جو ہے گورنر ہاؤس میں نظر نہیں آئی، وہ چاہے کھیلوں سے حوالے سے ہو یا کوئی مذہبی ایونٹ آ رہا ہو جیسے رمضان مبارک میں سحری افطار وغیرہ، اور یا انٹرنیشنل ٹیمیں آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل جو ویٹرنز ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا پاکستان میں، ان کا ظہرانہ بھی جو تو گورنر ہاؤس میں تھا۔ اور جس طریقے سے آج گورنر ہاؤس نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے حوصلے جو ہیں اور زیادہ بلند کر دیے ہیں، انہوں نے لاسٹ منتھ جو ہے ورلڈ کپ جیتا ہے، اور آج گورنر ہاؤس نے انہیں گورنر ہاؤس میں بلا کر، اور نہ صرف انہیں وہاں بلا کر ظہرانہ دیا ہے بلکہ 5 لاکھ ایک ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے، 5 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے کیے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے جس طریقے سے کھیلوں کے ساتھ اور مختلف جو ہمارے ملک میں ایونٹس ہوتے ہیں وہ گورنر ہاؤس میں منعقد ہوتے ہیں، اور گورنر سندھ جو ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی بن گئے ہیں کہ وہ سندھ کے عوام، کراچی کے عوام جو بھی ان کے دروازے پر جاتا ہے، جو بھی گورنر ہاؤس جانا چاہتا ہے، تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کوئی مشکلات پیش آتی ہوں، سب جا رہے ہیں، اندر سے بھی وزٹ کر رہے ہیں، گورنر صاحب سے مل رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے گورنر صاحب نے کھیلوں کو پروموٹ کیا ہے، وہ سندھ گیمز ہو، کراچی گیمز ہو، کہیں ٹیپ بال ٹورنامنٹ ہو، کہیں KPL ہو رہی ہو، کہیں فٹ بال کا میچ ہو رہے ہوں، تو آپ گورنر ہاؤس کو وہاں پائیں گے۔ جو یہ ایک مثبت تبدیلی آئی ہے سندھ کی سطح پہ، سے گورنر ہاؤس کی سطح پہ، وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی جا رہی ہے۔ ایک عوامی گورنر سے جو ہے عوام یہی توقع رکھتی کہ اس کا اور عوام کا جو کنیکشن ہے وہ برقرار ہے، وہ چاہے کھیلوں کے ذریعے ہو، عالم مشاعروں کے ذریعے ہو، یا اور کسی مذہبی تہوار کے ذریعے ہو، تو یہ جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ اب دنیا جو ہے ایک مخصوص ویلج پر آ گئی ہے، ایک مٹھی پہ آ گئی ہے، یہ IT کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو ان چیزوں کو ساتھ چلنے سے جو ہے اور زیادہ عوام میں جو ہے آپ کی مقبولیت بڑھتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہے اور بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں چاروں صوبوں کے گورنرز ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیے، جو کہ بہت اچھی ایک روایت ہے۔ بہت اچھی روایت ہے، اور چلیں اسی روایت کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کر لیں تو پریزیڈنٹ کپ جاری ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی بات کریں گے۔ کل بھی ہم اپنے شو میں آذان اویس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہمارا اس پلیٹ فارم سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو پلیئرز ہیں اور جو پرفارمنس کرتے ہیں ڈومیسٹک سیزن میں، ان کو ضرور جو ہے موقع ملنا چاہیے پاکستان ٹیم کے اندر۔ ان کے جو تسلسل کے ساتھ رن یا آؤٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے ضرور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اسی آواز کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت قومی ٹیم کے اندر سفیان مقیم بھی کھیل رہے ہیں، قومی ٹیم کے اندر مہران ممتاز بھی کھیل رہے ہیں، فیصل اکرم بھی کھیل رہے ہیں۔ تو تمام ہی وہ بالرز اور وہ بیٹرز جو پرفارمنس دیتے ہیں ڈومیسٹک سیزن میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں ضرور ہائی لائٹ کریں۔ ایک اور پلیئرز جس کے لیے اب ہم آواز اٹھانے جا رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے جس طرح علی رضا کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، علی رضا پاکستان شاہین کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے صاحبزادہ فرحان کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ صاحبزادہ فرحان مسلسل رن کر رہے ہیں لیکن وہ قومی ٹیم کا حصہ نہیں بن رہے، انہیں بھی موقع فراہم کیا گیا۔ پھر ہم امام الحق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، امام الحق پاکستان شاہین کی طرف سے کھیلتے دکھائی دیا، اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان مین ٹیم کی ایک دفعہ پھر نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اذان اویس کی، اور قائد اعظم ٹرافی میں جب سب سے اچھے بیٹرز کا انتخاب ہوا تو 844 رن بنانے کے بعد نمبر 1 پوزیشن پر تھے اذان اویس۔ پریزیڈنٹ کپ سٹارٹ ہوا، اور آج اس کا تیسرا روز ہے، اور اگر میں آذان جہاں سے کھیل رہے ہیں، آذان کھیل رہے ہیں اشال ایسوسیٹ کی جانب سے، اور ان کے مد مقابل ٹیم ہے ہائر ایجوکیشن کی ٹیم۔ پہلی اننگ میں 69 رن بنانے میں کامیاب ہوئے، اور دوسری اننگ میں قائد اعظم ٹرافی میں مسلسل رن کرتے رہے ہیں، اور یہاں ایک دفعہ پھر سینچری جڑ دی ہے انہوں نے، 119 رن بنانے میں کامیاب ہوئے اذان اویس۔ اذان اویس اب جو ہے 15 اننگ اب تک وہ کھیل چکے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کی،
اور 15 اننگ کے اندر وہ 1000 رن بنانے والے بیٹر بن گئے ہیں. تو اس پہ ضرور میں بات کروں گا آزان کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے کافی پلیئرز کے حوالے سے بات کیا, اور جو لڑکا پرفارم کرے گا ہم اس کے لیے اس پلیٹ فارم سے ضرور آواز اٹھائیں گے. حسیب اللہ کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, حسیب اللہ بھی ٹیم میں موجود رہے. تو ایک اور ابھرتا ہوا ستارہ, 2, ایک علی رضا, دوسرا آزان اویس. کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ جی معین بھائی, جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے جس پلیئر کے لیے جو ڈیزرو کرتا تھا ہم نے آواز اٹھائی, اور الحمدللہ جن میں کامران غلام, صاحبزادہ فرحان, سفیان مقیم, مہران ممتاز, یہ تمام وہ پلیئر ہیں جو قومی ٹیم میں گئے اور وہاں جا کے پرفارم کیا. اور رہی بات اب تسلسل کی, دیکھیں اب اگر کوئی بیٹسمین آ رہا ہے اس سیزن کا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں اس کے کریڈ پہ جو اننگز تراشتا ہے اور جس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, جیسے ابھی بتایا کہ 15 اننگ میں 1000 رن بنانے والا بیٹسمین وہ بن چکا ہے. ابھی پریزیڈنٹ کپ کا پہلا میچ چل رہا ہے. اذان اویس نے پہلی اننگ میں 68 کی بہت اعلیٰ اننگز کھیلی, 69 بنانے میں کامیاب, 68 یا 69, اور دوسری اننگ میں جس تسلسل کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا پلیئر وہ ہے جو اپنی اننگ میں اور اپنے کھیل میں اور دن بدن نکال لے کر آئے, اور دوسری اننگ میں سنچری کر دی. اور اب جو ہے پچھلے سیزن میں 844 رن بنا کر آئے جس میں 4 سنچریاں تھی. اب پریزیڈنٹ کپ میں ہے, پہلی اننگ میں تسلسل اس نے توڑا نہیں, 69 پہلے اننگ میں, دوسری اننگ میں 119, یعنی کہ تسلسل میں مزید نکھار آ رہا ہے. موین بھائی دیکھیں ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ بیٹسمین وہ ہے جو تسلسل قائم رکھے اپنی پرفارمنس میں, بالر وہ ہے جو تسلسل قائم رکھے اپنی بالنگ میں, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ردم باندھا ہوا ہے, رنز کا جو فلو وہ جو ہے نکال رہے, جس طریقے سے ان کا بیٹ رنز اگل رہا ہے تھرو آؤٹ سیزن, وہ واحد پلیئر ہے جو تسلسل سے رنز کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ بہت بڑی کرکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ آج کل بہت زیادہ اچھے بالرز آ گئے ہیں, وہ چاہے اسپن یا فاسٹ ہو, لیکن اذان اویس وہ واحد بیٹسمین ہے جو تسلسل سے رنز کر رہا ہے. پہلے اننگ میں 69, اس کے بعد 100, اور ابھی پہلا میچ ہے پریزیڈنٹ کپ میں, اور انشاءاللہ دیکھیے آگے آنے والے میچز میں جس طریقے سے اذان کی فارم لگی ہوئی ہے اور جس مقصد ٹیکنیک کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے اور وکٹ پہ جا کے سٹے کرتا ہے, اپنا ٹیمپرامنٹ شو کرتا ہے, تو دیکھیے جس طریقے سے ہم نے تمام پلیئرز کے لیے آواز اٹھائی جن میں جو بھی ٹیلنٹ تھا, اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اب ہم جو ہے اذان اویس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس طریقے سے وہ رنز کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جو 2 ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سلیکٹر اگر چاہیں تو اذان اویس کو بھی چانس دے سکتے ہیں, وہ عبداللہ شفیق کی جگہ ہو یا آپ کو سائم ایوب کی جگہ جو خالی ہے, تو وہ جگہ فل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اچھا بیٹسمین جو تسلسل دکھا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے اس سیزن کا, تو اذان اویس ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے کم از کم جو ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک ٹیسٹ میں موقع دیا جائے. جاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ میں موقع دیا جائے, لیکن تھوڑا سا ارلی ہو جائے گا. ابھی اس نے بڑی کرکٹ کھیلنی ہے, ابھی اس نے پہلا فرسٹ کلاس سیزن کھیلا ہے قائد اعظم ٹرافی کے اندر جہاں 844 بنانے میں کامیاب رہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ابھی 2 اننگ اور کھیل لی ہے, اور جو پریزیڈنٹ وہ کپ کھیلا جا رہا ہے, ٹرافی کھیلی جا رہی ہے جو گریڈ 1 کہلاتی ہے, اور اس میں 3 گراؤنڈز میں نیشنل بینک کرکٹ گراؤنڈ کراچی میں جو میچ ہے ہائر ایجوکیشن کے خلاف یہ کھیل رہے ہیں, وہاں دونوں اننگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کر چکے ہیں. جہاں پر اذان اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا بیٹر بھی موجود ہے جو انفٹ تو ضرور ہو گیا, لیکن ہم دعا گوئے, بلکہ پوری قوم دعا گوئے کہ سائم ایوب جلد سے جلد فٹ ہو جائیں اور ٹیم میں واپس آئیں اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں. جاوید صاحب, سائم کا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ واپسی جو ہے ICC ٹرافی میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ پہلا چیک اپ ہو گیا, دوسرا چیک اپ ہو گیا, اور اب کسی حد تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ موہن بھائی دیکھیں چیک اپ تو ہو گئے, پہلا بھی ہو گیا, دوسرا بھی ہو گیا, اور پھر سائم نے خود بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں, وزن دے رہے ہیں. لیکن اب آگے کے جو مراحل ہیں وہ جو میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے ان کی رپورٹ میٹر کرتی. آیا کہ وہ سائم ایوب کو جو ہے چیمپئن ٹرافی سے پہلے جو ہے تقریباً 38 دن رہ گئے ہیں چیمپئن ٹرافی میں, اس سے پہلے کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں, یا خدا نہ کرے کہ وہ 6 ہفتے کے لیے بیڈ ریسٹ کا کہہ دیتے ہیں, یا ان کی جو ٹریٹمنٹ ہونی ہے اس حوالے سے 6 ہفتے سے پہلے کرکٹ نہیں کھیل سکتے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ سائم ایوب جیسا ایک اہم پلیئر جو ایک اچھے اوپنر کے روپ میں اور تسلسل سے پرفارم کرتا ہوا، وہ چاہے T20 کرکٹ ہو، ون ڈے ہو یا ٹیسٹ ہو، اس لڑکے نے پرفارمنس ابھی دینا شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا انجری کا پرابلم ہوا، اور پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے، جو بھی کرکٹ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی کرکٹ سے پیار کرنے والے ہیں، اسپورٹس کے حلقے ہیں، ان کے فینز ہیں، وہ تمام لوگوں کی دعائیں یہی ہے کہ سائم جلد از جلد جو ہے دوبارہ کرکٹ کے میدانوں میں اسی طریقے سے رنز کرتا ہوا نظر آئے جس طریقے سے انہیں آسٹریلیا کے خلاف، ساؤتھ افریقہ کے خلاف، زمبابوے کے خلاف رنز کیے ہیں۔ عوام چاہ رہی ہے، پاکستانی عوام چاہ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے کہ سائم ایوب جو ہے جلد کرکٹ کے میدانوں میں لوٹیں، لیکن یہ کہ آخری جو ان کی میڈیکل ٹیم جو ہے رپورٹ دے گی وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آیا کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے وہ ریلیز کرتی ہے یا 6 ہفتے کے لیے کہتی ہے کہ آپ کرکٹ سے دور رہیں، تو ان دونوں چیزوں کو چلیں یہ تو سائم بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کسی حد تک، لیکن اگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا جاوید صاحب کہ اظہر محمود ساتھ ہیں اور یقیناً بہت خاص توجہ کے ساتھ اس وقت چیک اپ بھی ہو رہا ہے سائم کا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور مینجمنٹ، خود چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی، پھر صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی باقاعدہ ان سے اس کی خیریت بھی دریافت کی ہوئی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک کسی کرکٹر کو، اور وہ بھی اس وقت جب ایک بہت بڑا ایونٹ آپ کے ہوم گراؤنڈ پر ہو رہا ہو؟ جی موہن بھائی، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کرکٹ میں، اور پھر جس طریقے کی ان کی پرفارمنس ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس بیٹسمین کو جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے بہت ہی مقصد فکر مند ہوتے ہوئے سائم کو جو ہے ساؤتھ افریقہ سے ڈائریکٹ جو ہے برطانیہ روانہ کر دیا، اور سب سے اچھی بات کہ جو ہے ہمارے کوچ ہیں ان کو بھی ساتھ بھیج دیا ہے، تو اس حوالے سے اب وہاں تو وہ چلے گئے، اور صدر مملکت پاکستان نے جو ہے سائم سے ان کی خیریت دریافت کی، تو یہاں سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ پلیئر جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کتنا اہم تھا، اور پھر یہاں سے آپ ہمارے جو صدر مملکت ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کی کرکٹ سے محبت اور لگاؤ دیکھیں کہ وہ بھی فکر مند ہے کہ ان جیسے پلیئر کو جو ہے اس ٹائم ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ بڑے آنر کی بات ہوتی پلیئرس کے لیے، کیونکہ جو وہ پرفارمنس دے رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میری پرفارمنس کو جو ہے نہ صرف عوام ان کے فین بلکہ بڑے بڑے عہدوں پہ جیسے ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ بھی بڑے فکر سے دیکھتے ہیں، بہت شوق رکھتے ہیں کرکٹ کا، وزیر اعظم پاکستان ہو گئے، تو ان شخصیات کا ان پلیئرز کے لیے جب اس طریقے سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو پلیئر کی لائف جو ہے اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اچھے سے اچھا پرفارمنس دینے کی کوشش کرتا ہے جو کرکٹ ٹیم کے کام آتی ہے، جو کرکٹ ٹیم کے کام آتی ہے۔ چلیں اس پہ تو بات رہے گی، لیکن ایک اور بڑی خبر پاکستان کے لیے، محمد آصف نے سارک جو کولمبو میں چیمپئن شپ جاری تھی سنوکر کی، اس میں پاکستان کے لیے ٹائٹل جیت لیا، اور یہاں پر انہوں نے سری لنکا کے کھلاڑی کو شکست دی ہے، اور طلحہ کو، اور طلحہ کے حوالے سے یہ ہے کہ طلحہ کو جس طرح شکست ہوئی ہے، اور انہوں نے تینوں فریم میں محمد آصف نے جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور انہیں کوئی بھی موقع نہیں دیا کہ کوئی فریم وہاں پر طلحہ جیت سکیں۔ کیا کہیں گے جاوید صاحب اس پہ؟ معین بھائی دیکھیں، محمد آصف نے اس سے پہلے بھی پاکستان کے لیے گولڈ جیتا تھا، اور کل جب وہ سیمی فائنل میں اپنے ہم وطن کھلاڑی کو انہوں نے ہرایا تھا تو لگ یہی رہا تھا کہ فائنل تک جو ہے ان بیٹن جائیں گے، اور آج جس طریقے سے سری لنکن پلیئر کو انہوں نے بالکل آؤٹ کلاس کر دیا تینوں فریم میں، اور پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ حاصل کر لیا ہے، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے سنوکر کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے جس طریقے سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے، اور آصف ڈیزرو کرتا تھا جتنی وہ محنت کرتا تھا، تو لگ یہی رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے اس دفعہ بھی گولڈ لیں گے، اور انہوں نے نہ صرف یہ پاکستانی پرچم دیار غیر میں بلند کر دیا بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کو سرخرو کیا گولڈ میڈل حاصل میں، جو کہ ہمارے کھیلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، جس طریقے سے ابھی آنے والے اہم ایونٹ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، تو یہ آصف نے جو ایک قوم کو بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ چلیں آصف نے خوشخبری دی ہے، خوشخبریوں کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے، اور
थोड़ी सी बात कौमी खेल हॉकी से भी कर लें। और DHA 68 जो चैम्पियनशिप में मुनक्किद हुई, सीनियर चैम्पियनशिप थी हॉकी की, उसमें यहाँ हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी खिलाड़ियों ने दिखाई। और इसका सिला अब ये मिल रहा है कि हम जो बहुत दूर हो गए थे ना हॉकी से, उसमें अब हॉकी का रुझान बढ़ रहा है। और इसी बेस पर जहाँ पर हम ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हो रहा है, तो उसी तरह एक 3 मुल्की टूर्नामेंट भी होने जा रहा है। और 2 टीमें पाकिस्तान के दौरे पे आ रही हैं कौमी खेल हॉकी के लिए। हॉलैंड के क्लब की टीम और जर्मनी की क्लब की टीम जो है पाकिस्तान पहुँच रही है। और 11 से 18 फरवरी तक ये इवेंट मुनक्किद होगा। जब सब जहाँ ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, वहाँ हॉकी के लिए भी एक अच्छा सा मेला लग रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें हॉकी हमारा कौमी खेल है और अभी चैम्पियनशिप ख़त्म है अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में, वो बहुत शानदार चैम्पियनशिप थी। और जिस तरीके का फ़ाइनल हुआ, कस्टम ने जिस तरीके का फ़ाइनल खेला और जीता, तो वो से देखें हॉकी के फैंस बहुत है पाकिस्तान में, ये हमारा कौमी खेल है, लेकिन हॉकी के असल मसला है कोई आप ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें जहां आवाम के लिए सहूलियात हो और आवाम को जो हॉकी देखने का मज़ा है। देखिए अब आपने इतना बड़ा जो टूर्नामेंट कराया था, उसके दूरस नतराइज बरामद होना शुरू हो गए हैं कि जैसे अभी आपने कहा हॉलैंड की टीम भी आ रही है, पाकिस्तान क्लब की टीम, और दूसरी आपने बताया जब ये दोनों टीमें यहाँ आकर खेलेंगी और पाकिस्तान टीम भी खेली होगी तो हॉकी को और ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। जिस तरीके से हम यहाँ बैठे अक्सर बेशतर कहते हैं कि हॉकी फेडरेशन जो है हॉकी के बारे में ज़्यादा सिंसियर नहीं है, उनके आपस में फेडरेशन के मसाइल जो है वही ख़त्म नहीं होते हैं, तो हॉकी के लिए क्या करेंगे। अब ये बहुत अच्छा साइन है जो 3 रोज़ 6 फरीकी जो टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में हॉकी का, और साथ साथ हमारे क्रिकेट की चैम्पियन ट्रॉफी और फिर 6 मुल्क की क्रिकेट सीरीज़ और फिर साथ हॉकी का, तो ये है अभी जैसे आपने कहा है कि खेलों के हवाले से जो है ये 2025 जो स्टार्ट हुआ, 24 में हमने जहां से छोड़ा था, इंशाल्लाह 25 में जब हम दाखिल हुए और एक नए जज्बे और वलवले के साथ और पाकिस्तान कामयाबियां हासिल करेगा, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वैश हो, स्नूकर हो, चेस हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हर जगह पाकिस्तान का सब हराली परचम जो है इंशाल्लाह 2025 में आन और शान से बिल्कुल आपको जगमगाता और लहलहाता नजर आएगा। चलें, 2025 का आगाज तो अच्छा किया पाकिस्तान ने, और मोहम्मद आसिफ को क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक कारनामा इस स्नूकर में जो है कर दिया। और साथ साथ मोहम्मद आसिफ इससे कबल भी पाकिस्तान के आलमी टाइटल जीत चुके हैं। और मोहम्मद आसिफ के साथ साथ दीगर और भी स्नूकर के प्लेयर हैं, कुछ जातियाँ स्नूकर के प्लेयर्स के साथ भी होती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने खेल पे रुझान भरपूर रखा, वो पाकिस्तान के लिए मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। जैसे स्नूकर के खेल के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ऐसा लगता है कि इन आउट का सिलसिला जारी है खिलाड़ियों का भी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस देने से दरेग नहीं करते अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, स्नूकर एक ऐसा गेम है, उस पर आपको पता ही हमारे जितने भी असजद हो गया या आसिफ हो गया, हसैन हो गया, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये ज़्यादातर वो उन इलाकों से बिलोंग करते हैं जिन्हें कोई जानता नहीं था। ये उन इलाकों से लड़के जो है ऊपर आकर चैंपियन बने, और ये ज़्यादातर अपनी मेहनत से और अपने यारों दोस्तों और इलाके वालों की सपोर्ट से इस मकाम तक पहुँचे हैं। और फिर जब ऊपर आ जाते हैं, वहाँ आने के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करता है तो इनकी और हिम्मत बढ़ती है। लास्ट टाइम असद इकबाल जब हमारे प्रोग्राम में आया था और उन्होंने कहा था मैं नंबर 1 भी रहा हूँ, नंबर 2 भी रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्हें बताया कि हमारी फेडरेशन का जो हमारे साथ रवैया है और जो बॉडी लैंग्वेज हमारे साथ वो की जाती है, हमारी जो जॉब लगी हैं उस बारे में भी हमें तंग किया जाता है, और हमें ना सिर्फ फतह हासिल करने के बाद जो पजीराई हमें मिलनी चाहिए वो पजीराई नहीं मिल रही, लेकिन जो है हमारे जो बाहर से जो स्पॉन्सर हैं वो ज़्यादा हमें पजीराई देते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने शिकवे का भी इज़हार किया, लेकिन जैसे अभी आपने कहा वो असजद हो, आसिफ हो, उनके साथ चाहे फेडरेशन कुछ भी करे, उनके साथ ज़्यादा ना भी ताउन करे, लेकिन इन लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी। इन लड़कों ने पाकिस्तान का सब जलाली परचम जब थामा है तो इंशाल्लाह उस अलम को जो है इन्होंने हर दुनिया के हर जगह जाकर, हर मुल्क, हर कंट्री में जाकर जो है ना उस अलम को बिल्कुल हमेशा बुलंद रखा है। जिस तरीके से मोहम्मद आसिफ ने जो है आपको आज स्नूकर की दुनिया में एक और गोल्ड मेडल जीत कर हासिल किया, और इसी तरह असद इकबाल ने भी बहुत ज्यादा फतह उनके नाम थी। तो इन सारे प्लेयर्स ने जो है
गवर्नमेंट के आशीर्वाद ना होने के बावजूद, फेडरेशन की आशीर्वाद ना होने के बावजूद भी इंडिविजुअली तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है कामयाबियां समेटी हैं और इंशाल्लाह ये समेटते रहेंगे। चलें इंशाल्लाह ये समेटते रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को रोशन करते रहेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।